बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, मुत्तहिदा अपोजिशन के जलसे करीब आते ही अपोजिशन का जोश खरोश भी बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में कामयाबी के लिए पुरुमीद है और हुकूमत अपोजिशन को हर किस्म की तहरीक चलाने देने की खुली छुट्टी दे चुकी है। अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क्या सूरत में करेगी और क्या मौलाना अपोजिशन को इस्तीफ़ों पर कायल कर पाएंगे? इसी इशू पर बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। किफ़ायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, तहरीक कामयाब होने के नतीजे में ऑप्शंस क्या होंगे उस पर तो बाद में बात करेंगे। कहिएगा कि तहरीक के दौरान किस किस्म की मुज़ाहमत का सामना करने का अंदेशा मौजूद है और उससे निपटने की हिकमत अमली क्या बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो नहीं समझता कि किसी किस्म की मुज़ाहमत होगी। मुज़ाहमत तब होती है कि कोई हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हो, तो जो अवाम उनको मुंतखब करती है तो वो अवाम फिर उसका दिफा भी करती है। इसको कहते हैं पीपल वर्सेस पीपल। जब हुकूमत ठप्पों की बुनियाद पर आ जाए तो ठप्पा तो बोलता नहीं है। अब अवाम वर्सेस ठप्पा आएगा तो ये मुज़ाहमत किधर होगी? 16 अक्टूबर का जो हमारा जलसा है वो हमारा 33% प्रेशर बढ़ा देगा नफसियाती तौर पर, और 18 अक्टूबर का जो है वो इंशाअल्लाह 66% तक ले जाएगा। इसके बाद तो हम फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। नफसियाती तौर पर हम पहले 2 जलसों में गलबा हासिल कर लेंगे तो फिर आपको फिर बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं तो आपको यही बताता हूँ कि उनके बहुत सारे वज़रा ने अपने रख्त सफ़र बांध लिया है, बच्चों को भेज दिया है, और आप नहीं देखते कि जुल्फ़ी बुखारी भाग गया है। जब इनकी सख्तबंदी के अंदर ये इंतशार आएगा और बिखरना होगा तो ये कहाँ मुज़ाहमत करेंगे? ये आवाम के सामने सरे तस्लीम खम करेंगे। मैं इमरान खान को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर आप 5000 लोग लेकर आए तो मैं छोड़ दूंगा। तो ज़ाहिर है इमरान तो अपनी बात का तो पास रखेगा। 5000 नहीं, हम तो लाखों की तादाद में ला रहे हैं गुजरांवाला के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि अगर उनकी वो छठी हिस्स है, कोई ज़मीर जाग रहा है तो मुज़ाहमत नहीं होगी और बग़ैर मुज़ाहमत के हम हदफ को पहुंच जाएंगे। मुफ्ती साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस तहरीक को बनाया है। तमाम तार प्रॉब्लम्स के बावजूद, तमाम तार मुश्किलात के बावजूद मौलाना साहब डटे रहे, आप पूरी जमात डटी रही, आपने तहरीक को बना दिया। मौलाना साहब इस तहरीक की क़यादत कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत ख़त्म होने के बाद आने वाले वक्त में मौलाना साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं? इसमें क्या मुज़ायका है? हर एक पार्टी जो सियासत करती है तो वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए करती है ना। हम नज़रियाती लोग हैं, इक़्तिदार को नज़रिए के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें आवाम वोट दे देती है और ज़्यादा अक्सरियत में हम आ जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान से बेहतर वज़ीर आज़म कौन होगा? हाँ, ये नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो कम मिल गया है। साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ तो चले नाहल हो गए, मरियम साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो हैं, शहबाज शरीफ हैं। क्या आप इन दोनों तीनों से बेहतर समझते हैं मौलाना फजल रहमान को? मैं कहता हूं कि जब हुकूमत चली जाएगी हर एक पार्टी अपनी कारगुजारी दिखाएगी। उस कारगुजारी की बुनियाद पर वो कोई वज़ीर आज़म बनेगा। खैरात में तो कोई नहीं बन सकता। अगर बिलावल साहब की कारगुजारी मौलाना साहब से और मरियम साहिबा ज़्यादा होगी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिलावल हमारे वज़ीर आज़म होंगे, मरियम साहिबा की होगी, फिर भी मोस्ट वेलकम। अगर आपने ये सवाल किया कि मौलाना वज़ीर आज़म होंगे तो क्यों नहीं होंगे? जब हमारी अक्सरियत होगी तो हम इस चांस को मिस तो नहीं करेंगे, फिर मौलाना साहब होंगे। और अक्सरियत किसी और जमात की होगी तो हम अक्सरियत का एहतराम करेंगे। तो मुफ्ती साहब, क्या समझते हैं कि जब आप ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाए कि हुकूमत जाने वाली नहीं है तो आपका आखिरी जो ऑप्शन है वो इस्तीफ़े हैं, तो आपकी नज़र में या मौलाना की नज़र में कौन सी ऐसी हलीफ जमात है जो इस्तीफ़ों के मामले पे हिचकिचाहट थोड़ी सी दिखाएगी? इनकार की बात नहीं कर रहा, हिचकिचाहट। हमारी सब बंदी में जोल नहीं है, बिल्कुल ठीक सब बंदी है। हम अभी तक ये मेहनत कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, हमारे वो होमवर्क को शक न किया जाए। अब बिलावल साहब की भी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, मरियम साहब की नहीं, कहीं भी आपको ये कमजोरी नजर नहीं आएगी। सफबंदी मजबूत होगी तो इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब गुजरांवाला के जलसे में कहाँ से जुलूस की क़यादत करेंगे? खैर, ये तो इंतज़ामी बात है। मैं कराची आया हूँ, हमारे उस्ताद डॉक्टर आदिल खान शहीद हो गए हैं,
میں ان کی تعزیت کے لیے آیا ہوں، یہ بھی معلوم کر لوں گا. لیکن مولانا صاحب جہاں سے بھی ہوں گے عواموں کے ساتھ ہوگی، یہ عوامی لوگ ہیں. مریم صاحب بھی عوام کے ساتھ آئیں گی، جو بھی حضرات آئیں گے وہ عوام کے ساتھ آئے گی. یہ فضول بحث ہے کہ وہ پوائنٹ نمبر 1 سے آ رہے ہیں یا پوائنٹ نمبر 2 سے آ رہے ہیں. یہ تو میرے خیال میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کپڑے کیسے ہوں گے، مولانا صاحب کی گاڑی کون سی ہوگی. دیکھیں مولانا صاحب لیڈر ہے نا، مولانا صاحب ایک لیڈر ہیں، مولانا صاحب قیادت کر رہے ہیں مفتی صاحب، اور ہر شخص جاننا چاہے گا کہ مولانا صاحب کہاں سے جا رہے ہیں. یہ کوئی فضول بات نہیں. دیکھیں مولانا صاحب اس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو جب جو قوم کو لیڈ کرتا ہے اس کے حوالے سے جاننا جاتا ہے. ہم مانتے ہیں وہ قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اس پہ بتانے میں یا اس پہ یہ فضول سوال کوئی ہے نہیں ہے. اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب کو ہر شخص چاہتا ہے. نہیں، میں تو یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کل یہ نہ پوچھے کہ مولانا صاحب کپڑے کیسے ہوں گے، مولانا صاحب کو جوتی کیسی ہوگی. یہ اس قسم کے سوالات ہیں. ہم سمجھتے ہیں. چلیں یہ بتا دیں، چلیں یہ بتا دیں کر کے آئیں گے فیض اللہ صاحب. آج دیکھیں یاسر صاحب ذرا سننے کی ہمت. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں. آج ہے تاریخ 13، 14 اور 15 2 دن تو ہے نا، تو یہ تو راتوں رات پہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں. چلیں یہ بتا دیں، ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑی ریلی لے کر آئے، اسلام آباد پہنچے، آج کے اتحادیوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا. تو اس وقت ہاتھ ہو گیا تھا، بڑے دعوے تھے، یہی سارا کچھ تھا. اب بھی اگر ایسا نہ ہو، ایسا خدا نہ خواستہ، میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں، تو پھر کیا مولانا صاحب کا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ تو بتا سکتے ہیں. یہ بھی سوال درست ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے. میں آپ کے سوال کی تائید میں کہہ رہا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب. آپ نے ٹھیک سوال کیا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہی حکم سے ایک دن طے ہوا اور باقی لوگ اس میں مشورے میں شامل نہیں تھے. ہم اخلاقی حمایت حاصل کر رہے تھے. تو ہمیں کچھ کمزوریوں کا احساس ہوا نا. جو گاڑی مشکل ہوتی ہے اس کو 2 قسطوں میں دیا جاتا ہے. وہ پہلی قسط ادا ہو گئی، اب یہ دوسری قسط ہے. ہمیں کیا کمزوری تھی؟ ہماری یہ کمزوری تھی کہ کسی بھی پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے، ان کو ان کے حصے کے مطابق، جسے کے مطابق حصہ دے دیا جائے. تو اس دفعہ ہم نے ٹیکنیکل وہ غلطیوں کو قابو پا لیا. میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ آ گیا، بلاول صاحب ہوسٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. تینوں کا اپنا اپنا کردار ہے. جب یہ 3 قوتیں سامنے آئیں گی اور چھوٹی جماعتیں سامنے آئیں گی، مفتی صاحب وہ جیسا کہ حکومت ایک موقف الگ سے مضبوط کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جلسے میں ہی شرنگیزی ہوگی، پہلے جلسے کو متشدد بنا دیا جائے گا. آپ کا کردار یا آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اس موقف کو غلط کیسے ثابت کرے گی؟ ہمارے لوگ ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پرامن ہیں. ہم نے ثابت بھی کر دکھایا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں گے، تشدد نہیں ہوگا. جب بھی کسی تحریک میں تشدد آ جائے گا تو پھر وہ تحریک ناکام ہو جاتی. ہم اس سے بہت زیادہ احتراز کریں گے. اس دن خاقان عباسی صاحب کی ایک بات آخری سوال ہے، ایک آخری سوال پوچھا گیا کہ وہ تو کہہ دیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی، تشدد نہیں ہونا چاہیے. پوری قوم آپ کو ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. اسلام آباد کے دھرنے کے بعد جب آپ اٹھ کے گئے تو اعلان کیا گیا کہ متعدد جلسے جلوس ہر شہر میں ہوں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر چند جلوسوں کے بعد ایک دم خاموشی ہو گئی. کیا یہ کوئی ڈیل تھی یا کچھ اور تھا؟ نہیں، آپ کچھ کرونا کی بھی یاد کریں نا. کرونا سے 6 ماہ بعد آیا کرونا اس کے. نہیں اندازہ لگائیں. یہ جو ہماری تحریک تھی نا، یہ اکتوبر میں شروع ہوئی اور نومبر میں، تو پھر کم از کم مارچ کے اندر کرونا تو آ گیا تھا. 6 نہ کہیں آپ، چلیں 5 ماہ کہہ لیں. کرونا ایک بہت بڑا عنصر تھا. ڈیل کوئی نہیں ہے. ڈیل میں عرض کرتا ہوں، ہماری پارٹی کے اندر آف دا ٹیبل کچھ نہیں ہوتا، اب آن دا ٹیبل سب کچھ ہوتا ہے. پھر ابھی تک آپ نے چودھری شجاعت حسین کی ملاقات کیوں نہیں بتائی؟ سامنے ہوتا ہے. تو پھر آج تک آپ نے چودھری شجاعت حسین والی ملاقات کا ذکر حال و خوال تھا، وہ معمول کا حصہ ہے. نہیں چودھری شجاعت کوئی شجر ممنوع تھوڑا ہی ہے. وہ ملاقات کا حصہ ہے، معمول کا حصہ ہے. ہم پہلے بھی ملتے رہتے ہیں، پھر بھی ملتے رہیں گے. کسی کے ملنے سے تو میرے خیال سے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سوال بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں مسلسل ہوں. ہیلو، ملاقاتیں نہیں
نہیں ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی، یہ بے ترتیب یاد آنا بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ چلے آپ نے بے ترتیب یاد کر لیا اگر حکومت کو، تو یہ بے ترتیبی جو ہے یہ ایک ترتیب میں منتقل ہوگی اور مسلسل یہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ چلے گا اور اب حکومت کو ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، سانحہ گجر پورہ کا ملزم گرفتار ہوا تو اس کی گرفتاری کے بعد ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ایک بنا کہ اس ملزم کو سر عام پھانسی دینی چاہیے۔ یہ ٹاپ ٹرینڈ تب بھی بنا تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا اور اس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوا اور اس طوفان میں عوام کا مطالبہ صرف اور صرف ایک تھا کہ ایسے ملزمان کو سر عام پھانسی دیں تو ان جرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ وفاقی حکومت بھی اس پہ سوچ بچار کر رہی ہے اور نئی قانون سازی بھی متعارف کروائی جائے گی۔ اس پر کافی کام ہو بھی چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس مطالبے کی حمایت کرنے والوں میں شامل ہیں، جبکہ بیشتر اراکین اس سے مخالف بیانیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ قانون سازی کچھ عرصے میں عمل میں آ جائے گی۔ اس پر جو سوشل میڈیا صارفین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معروف سوشل ورکرز اور ہمارے فنکار کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ایسی قانون سازی سے، ایسا مطالبہ کرنے سے ان جرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے یا پھر ہمیں دیگر آپشنز پر بھی غور کرنا چاہیے؟ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے بشرا انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماریہ واسطی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میمونہ قدوس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور ہینا ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ اس حوالے سے وقت دینے کے لیے۔ بشرا انصاری صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ اس مطالبے کی حکومت حمایت کرتی ہے جو مطالبہ عوام کی جانب سے ٹویٹر پر کیا جا رہا ہے، تو کیا پھر زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے؟ اسی پر عمل درآمد ہونے سے معاشرے کی بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، معاشرے کی بہتری کے لیے تو بہت سارے اور ایونیوز ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے اس طرح کے کیسز کی بہتات آ رہی ہے جو کئی ہمارے سامنے نہیں بھی آ سکے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اب ذرا زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کے منہ پر آ کر لگ رہی ہے بار بار، تو اس کو پھر اسی طرح منہ توڑ ہی جواب دینا چاہیے۔ میں نے بھی بہت کھل کے اور بہت شدت کے ساتھ ایک مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ پھانسی کم ہے، کیونکہ پھانسی تو آپ کو 5-7 سیکنڈ میں دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیتی ہے، اور وہ عبرت کا نشان اس لیے نہیں بنتی ہے کیونکہ ایک تو آپ کہیں کسی کوٹری میں کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں اور اس کی اطلاع دے دیتے ہیں، تو وہ ایک اس کا امپیکٹ اتنا اسٹرانگ مجھے نہیں لگتا کہ ہوتا ہے۔ یہ جو سر عام پھانسی دینا ہے یہ بھی اتنا کافی نہیں ہے جتنی تکلیف یہ وکٹمز کو دی جاتی ہے۔ تو میں تو ایک بہت بروٹل بات کر رہی ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان کو عبرتناک زندگی دی جائے۔ اگر یہ آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگتا یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معاشرے کی بہتری کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو چلیے ساری باتیں ایک طرف چھوڑ دیجئے، اسلامی سزاؤں پر آ جائیے، جہاں ہم بہت سی اسلامی ڈیمانڈز کرتے ہیں، اسلامی اقدار کی باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں نے یہ کیوں پہنا ہوا تھا اور وہ کیوں نہیں پہنا ہوا تھا، اور یہ اسلام میں اچھی چیز ہے اور یہ چیز آپ کو اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں جن کا ذکر ہم سنتے ہیں، آپ صرف ہمارے سامنے ان کو سنسار ہی کر دیجئے جس کا کہ حکم اسلام میں آیا ہے۔ باقی ساری فرمائشیں میں ایک طرف رکھتی ہوں، ان کو آدھا زمین میں گاڑ کے ان کو لوگوں کے سامنے سنسار کیجئے، پھانسی کو کوئی سزا نہیں ہے۔ اور جس طرح کی ہم نے بہت سے ملکوں کی سزائیں دیکھی بھی ہیں، وہ جسمانی طور پہ اذیت دیتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھانسی بھی دے دیتے ہیں۔ بشرا انصاری صاحبہ، بالکل آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ماریہ واسطی صاحبہ، آپ بتائیے، آپ نے دیکھا اس واقعے کے بعد ہم نے سوچا کہ جتنا شور مچا ہے شاید اگلے اور واقعات رک جائیں، لیکن اس کے بعد ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ جو KPK کے اندر ہوا، ملزم کو پکڑا گیا، اس سے بعد گجرانوالہ میں ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے، سیالکوٹ میں ہو جاتا ہے، اوکارے میں ہو جاتا ہے، مختلف جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک درندہ پکڑا گیا ہے جس کے بعد ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ان واقعات کو روکنے کے لیے کیسی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے اس کو آپ پروو کرنے کے لیے اس کے پیچھے پھر سب بڑے بڑے آپ کے افسر بھی اور باقی ساری جو فوج ہے، جو ہماری پولیس ہے اور جتنی بھی فورسز ہیں، وہ لگ جاتی ہیں
اور پھر وہ ایک کو پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک خوفناک واقعے سے دوسرا خوفناک واقعہ جو کہ جب میڈیا میں جب تک آتا ہے اس کے درمیان یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. خاص طور پہ اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا موٹوے کے کہ بتدریج بڑھتے گئے اور ہوتے گئے, کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اور بہت سارے ایسے کیسز جو کہ آپ یہ سوچیں کہ جو رجسٹر بھی نہیں ہوئے نا, ہمارے تو یہاں پہ یہی ٹرینڈ ہے کہ ڈر کے مارے رجسٹر ہی نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے جی کہ سزا جو بھی کورٹ تعین کرے اس کا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جب تک ہمارا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نا جی, فرام دی انویسٹیگیشن ٹو دا پریونشن سے آپ اگر جب تک شروع نہیں کریں گے, اور ہم صرف باتیں کرتے ہیں, اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ ہم اگلے خدا نخواستہ اس طرح کے برے واقعے پہ بھی بیٹھ کے اسی طرح باتیں کریں گے, تو ہول سسٹم آپ کا جو ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, جو آپ کا بالکل اسٹارٹنگ فرام دا باٹم آپ کا جو انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے, آپ کا جو فورینسک کا طریقہ ہے, آپ کا جو جوڈیشری میں آ کے کیس کا طریقہ ہے, جب ایویڈنس ہی نہیں صحیح طریقے سے فائل ہوگی تو ظاہر ہے کورٹ اس کو چھوڑ دے گا. تو اگر ہم ان چیزوں کو, اپنی بیسک چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, پریونشن کو نہیں کریں گے, ایجوکیشن سسٹم کو نہیں کریں گے, آگاہی نہیں ہوگی پراپرلی اسکول پہ, یہ پورا شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پورا ایک پلان ہے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں, تو اگر ہم اسی طرح کے پروگرامز کرتے رہیں گے تو کچھ ہونے نہیں والا ہے. یعنی آپ کی نظر میں سزا کا نظام مؤثر اور شفاف ہو تو جرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں ماریہ واسی صاحبہ. میمونہ, آپ کیا سمجھتی ہیں, حکومت بھی اس بات پر قائل ہے کہ جو پروسیکیوشن کا نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, سیٹلمنٹ آؤٹ آف دی کورٹ نہیں ہونی چاہیے, جرا کا نظام بھی اچھا ہونا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں اچھی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ سخت سزاؤں کا تعین ہونا چاہیے, جس میں کیسٹریشن ایک آپشن ہے ان کے پاس اور دوسرا پھانسی کا آپشن ہے. ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ایک سیکس آبجیکٹ کی طرح ہی لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اتنی گندگی اور اتنی فرسٹریشن بڑھ چکی ہے. میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سناتی ہوں, جس سٹوری نے مجھے بہت ہرٹ کیا لائف میں. میرے فادر کی ڈیتھ پہ ایک بندہ میری ہیلپ کے لیے آیا تھا, اور جسے میں نے بھائی سمجھا تھا, اور وہ بھائی بن کے تو اپنی لائن سیدھی کرنے کے چکر میں تھا. ہماری سوسائٹی صرف اسی کے لیے رہ گئی ہے. جیسا کہ میمونہ صاحبہ آپ نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کا بلند ہونا بھی ضروری ہے. ہماری تربیت بطور معاشرہ, بطور ایک فرد, اصلاح پسند معاشرے کی جانب گامزن ہونے کے لیے بہت ضروری ہے نا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایسے سخت قوانین کو لاگو کرنے سے جرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی معاشرے کی مثبت سمت میں ہو تو اس سے بہتری واقع ہوگی؟ جی بالکل, میں آپ کی بات سے بھی سیکنڈ کرتی ہوں, بشرا انصاری صاحبہ کی بات سے سیکنڈ کرتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں, جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس کو سزا دیں گے, اس کو سریعام پھانسی ہونی چاہیے, اس کو یہ ہونا چاہیے, اس کو وہ ہونا چاہیے. اور کچھ دن میڈیا پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور بعد میں یہ ساری باتیں پہ رفع دفع ہو جاتی ہیں, کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ کچھ کرتے نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ. اگر کچھ ہو, کسی مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, اسے سنسار کیا جائے, تو تاکہ کوئی اور مجرم کوئی بھی اس طرح کا گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ مجھے اس کی کیا سزا دی جائے گی. جیسے کہ ہم لوگ فنکار ہیں, شوبز کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ کہاں پہ جاتے ہیں, کہیں سے دیر سویر ہو جاتی ہے, واپس آتے ہیں. جب اس طرح کے واقعہ رونما ہوتے ہیں اور شوبز میں اس طرح کی نیوز پہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو دل اتنا گھبراتا ہے, کیونکہ بہت سارے واقعہ ایسے ہوتے ہیں جو تو ٹی وی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں, اور ان لوگوں کے گھروں پر, ان ماؤں پر, ان بہنوں پر کیا گزرتی ہوگی, ہم یہ چیز امیجن بھی نہیں کر سکتے. یعنی بطور معاشرہ ہماری اصلاح بھی ہونی چاہیے. انعام کا اعلان کر دینے سے, سخت سزاؤں کی تجاویز دے دینے سے, یا ٹویٹر پر پھانسی دو ٹاپ ٹرینڈ مطالبہ بننے سے قوم اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر پہلو بھی دیکھنے ہوں گے. آپ پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر کیجئے, جرا کے نظام کو بہتر کیجئے, بطور معاشرہ اصلاح کیجئے, اپنے بچوں کی تربیت کیجئے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کی تربیت بہتر طریقے سے کر سکیں. بصورت دیگر اگر ایسے اعلانات کرنے سے بہتری آنی ہوتی تو پھر 4 صدا کا واقعہ نہ پیش آتا, کلا عبداللہ کا واقعہ نہ پیش آتا, کراچی کا واقعہ نہ پیش آتا, اور جس طرح رانا عظیم صاحب نے دیگر شہروں کا ذکر کیا, اس واقعے کے بعد وہ دیگر واقعات پیش نہ آتے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. سٹے ود اس.
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जलसे करेगी, तहरीक चलाएगी, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सिंध में जलसे करने का इंदिया दे दिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस्तीफों पर मान जाएगी? क्या आखिरी राउंड तक इस्तीफे बरकरार रखे जाएंगे या फिर ये ऑप्शन आखिरी राउंड के बाद ही इस्तेमाल किया जाएगा? इसके साथ साथ वफाक और सिंध में जारी चपकलिश, आज के काबीना इजलास जो सूबाई अराकीन का इजलास था वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी था, उसमें यह फैसला किया गया कि आइलैंड पर बात नहीं होगी जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सहर साहिबा, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक के हवाले से। जलसे आप भी करेंगी, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसे जुलूस करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये जलसे जुलूस की जो सियासत है इससे अवामी रेफरेंडम साबित हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपको घबराहट नज़र आई, आपने महसूस किया कि वफाकी हुकूमत किस कदर घबरा गई है। यानी आप ये देखें कि अपोजिशन तो जलसे कर रही है इसलिए कि इस हुकूमत ने मजबूर कर दिया। 2 साल की तबाही ने आज मजबूर कर दिया उस अपोजिशन को जिसने बड़ी फिराक दिली से इनको मौका दिया कि आप पार्लियामान में आके बैठे, अपना किरदार अदा करें, लेकिन पता ये चला कि ये हुकूमत जो है आवाम को कुछ दे ना सकी। यानी 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, उसके बजाय मिली बेरोज़गारी, उसके बजाय मिली गुर्बत, उसके बजाय घर हुए मिसमार। अगर कोई घर रेगुलराइज हुआ तो वो बनी गाला का ताजमहल रेगुलराइज हुआ। अगर कोई सवाल नहीं होता तो वो वफाकी हुकूमत पे और इनके ज़ेर इंतज़ाम इनके जो है पीटीआई की हुकूमत पे नहीं होता। इमरान खान अहमद न्याजी साहब आज तक पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म बनकर देखा ही नहीं। यानी हम उन्हें क्या सिलेक्टेड बोले, वो रोज़ इंडोर्स करते हैं कि मैं सिलेक्टेड हूँ। अब ऐसा वक्त आ गया जहाँ पे अवाम की वाकई चीखें निकल रही हैं, अवाम की चीखें निकल रही हैं। अवाम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस कीमत पे ना हम जो है वो आटा ले सकते हैं, ना सब्ज़ी ख़रीद सकते हैं, ना फ्यूल डलवा सकते हैं, ना इस बिजली के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं, तो हमें चाहिए निजात। तो अपोजिशन ने तो ये फैसला किया कि अवाम के पास जाएं और अवाम की जो तवक्कुआत है उनको पूरा करने की कोशिश करें। मगर इनकी घबराहट आप ये देखें, आप इस्तीफों की बात कर रहे थे, ये तो मैं बता रही हूँ कि हम आखिरी राउंड तक नहीं पहुंचेंगे, इनकी बुनियादें तो अभी से हिल रही हैं। यानी ये हुकूमत बजाय कारकर्दगी दिखाने के जलसा दिखाएगी। जलसा किस बात के ऊपर? जलसा इस बात के ऊपर कि हमने सारे झूठे वादे किए, जलसा इस बात के ऊपर कि हमने मुल्क में तबाही लाए, जलसा इस बात के ऊपर कि हमने अंदरूनी और बैरूनी यानी खारजा महाज पर और अंदरूनी महाज पर इंतजामी अमूर में हर जगह पे मुकम्मल नाकामी दिखाई। इस बात के ऊपर जलसा करेंगे कि हमने मुशीरों की और वजीरों की एक फौज भर्ती की और उसके बावजूद हमारा गुजारा नहीं हुआ, हम टाइगर फोर्स भर्ती करेंगे। यानी ये वजीर आजम जिसको ये पता नहीं कि इसके मातहत इदारे क्या काम करते हैं, किस इदारे की क्या जिम्मेदारी है, कि आप उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, वो बना रहे हैं टाइगर फोर्स। सहर साहबा, आपने कहा कि अवाम की चीखें निकल गई, आपने अवाम को बचाना है, महंगाई हो गई, सारा कुछ हो गया, दुरुस्त कह रही हैं आप। तो क्या आप जो है इसको भी जनवरी तक अवाम को मज़ीद चीखें निकलवाने के लिए अवाम मज़ीद इस अजाब में मुब्तला रहे जो आप कह रही हैं, जनवरी तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इस्तीफे देंगे? देखिए, बात ये इस्तीफ़ों की नौबत नहीं आएगी। एक तो ये कि अपोजिशन जमातें ऐसा कोई जो है वो कमज़ोर स्टेप नहीं उठाना चाहती जिसकी वजह से जो है अदम इस्तेकाम हो। हम ये चाहते हैं कि एक आईनी तरीके से इस हुकूमत को बताया जाए कि अगर आप इस बात के अहल नहीं हैं, अगर आप नालायक हैं, अगर आप ना तजुर्बेकार हैं या आपके अज़ाई मुख्तलिफ हैं, तो आप खुद ही रास्ते से हट जाए। क्या होगा वो बता दे जरा, आईनी तरीका होगा क्या ये बता दे ताकि पता चल जाए ना आईनी तरीका क्या है। क्या जलसे जुलूसों से मुझे लगता है हमारे इस्तीफे देने से पहले ये खुद इस्तीफे देके चले जाएंगे। अभी आप नज़र रखिएगा ना कि कौन कौन गायब होने वाला है, कहाँ गए जुल्फी बुखारी, जहांगीर तरीन गायब हो गए, कुछ और लोगों के चल चलाओ का वक्त है। ये तो वैसे भी मैं बताऊं कि अगर हुकूमत को ये लगता हो कि आपके जलसे जुलूसों से वो जाने वाली है, तो आज की जो खबर है
اس کے مطابق NCOC نے جو سفارش پیش کی اس کے مطابق جو جلسے ہیں ان پر پابندی عائد ہونی چاہیے، لیکن وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اپوزیشن کو زیادہ فروغ ملے گا، ان کا بیانیہ زیادہ مضبوط ہوگا، تو اس لیے جلسے جلوس ہونے چاہیے، SOPs پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر تو حکومت اس بات سے خائف ہے، اسے خدشہ ہو کہ جلسے جلوس اس کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ اجازت کیوں دے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آپ مجھے بتائیں کون احتجاج نہیں کر رہا؟ کہ آپ کے وکلاء احتجاج نہیں کر رہے، آپ کے ٹیچرز احتجاج نہیں کر رہے، پینشنرز احتجاج نہیں کر رہے۔ اسلام آباد نے دیکھا سب سے بڑا احتجاج پینشنرز کا، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے سول سوسائٹی احتجاج نہیں کر رہی، آپ کا میڈیا احتجاج نہیں کر رہا۔ یعنی ہر چیز پہ پابندیاں کر آپ یہ کہتے ہیں اس حکومت کو خوف نہیں ہے، یہ حکومت جلسے جلوسوں کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ حکومت بکھلاہٹ میں ان کا روزانہ ایک نیا بیان ہے، یہ روزانہ ایک نئی سوچ لے کر آتے ہیں، اور ان کی پوری توجہ پتہ ہے کس چیز کے اوپر ہے؟ صرف میڈیا اسٹریٹجی پہ۔ 2 گھنٹے ایک بولے گا، پھر 2 گھنٹے ایک بولے گا، پھر 2 گھنٹے ایک بولے گا، پھر 2 گھنٹے ایک بولے گا، ایک وزیر ایک مشیر، 2 وزیر 2 مشیر، یہ ہے ان کی جو ہے ٹوٹل کارکردگی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلیں گے، تو یہ حکومت چلتی سوشل میڈیا پہ ہے۔ یہ ایک دن آج یہ بیان دے رہی ہے، جس وقت طاہر القادری کا دھرنا تھا، جس وقت عمران خان کا دھرنا تھا، جس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک دھرنا لگا ہوا تھا، تو پارلیمنٹ کے اندر جو تقاریر ہوتی تھی وہ کہا جاتا تھا کہ دھرنوں سے کسی صورت حکومت کو نہیں گرنے دیں گے، نہ دھرنوں سے حکومت گرنی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی چاہیے۔ وہ پیپلز پارٹی، وہ جمعیت علماء اسلام، وہ دیگر جماعتیں جو بات کرتی تھی، آج وہ کس طرح کہہ رہی ہے کہ اس دھرنوں سے یا احتجاج سے حکومت کو فارغ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت معاملہ فہم جماعتیں تھیں جنہوں نے ان کے استعفے دینے کے باوجود ان کو تنہائی دی، ان کے استعفے واپس کروائے، معاملہ فہمی کی، برابر کے جلسے نہیں کیے۔ دیکھیں وہ جماعتیں تھیں جو سمجھتی تھیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ آج ایک ایسی جماعت ہے جو سمجھتی ہے ٹائیگر فورس کیسے چلانی ہے۔ آج ایک ایسی جماعت ہے جو سمجھتی ہے روزانہ ایک نیا مشیر کیسے بھرتی کرنا ہے۔ آج ایک ایسی جماعت ہے جو روز اپنا ملک فتح کرنے کے در پہ ہے۔ تو فرق جو ہے صرف سوچ کا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انتشار ہے، کتنا انتشار ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا جلسوں سے، تو یہ گرفتاریاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں گجرانوالہ میں جو کارنر میٹنگز ہیں انہی سے گھبرا گئے یہ۔ ہمارے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں سابق MPs کے گھر پہ، گرفتار ہو رہے ہیں ورکرز۔ تو یہ گرفتاریاں کس لیے ہیں؟ یہ بکھلاہٹ کس لیے ہے؟ یہ روزانہ نیب کو استعمال کر کے روزانہ نئے کیسز کیوں بن رہے ہیں؟ یہ تو ہر سیاسی حکومت میں ہوا ہے، یہ تو ہر سیاسی حکومت میں ہوا ہے۔ جب یہ حکومت کے خلاف تحریک چلتی ہے، مجھے یاد ہے تحریک نجات میں کیا مسلم لیگ نون کی گرفتاریاں نہیں ہوتی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سیاسی گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں۔ تحریک نجات انتشار اگر کہیں پہ ہو، لیکن یہاں تو کوئی انتشار، میں تحریک نجات کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں انتشار اگر میں آج کی بات کر رہی ہوں، میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی بات کر رہی ہوں، میں آج کی بات کر رہی ہوں، اور میں آج کی بات کر رہی ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جلسوں پہ جلسے کرنے ہیں، یہ میں آج کی بات کر رہی ہوں۔ یہ ابھی آپ مجھے بتائیں یہاں کوئی انتشار ہے؟ کیا ہم جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں؟ کیا ہم پارلیمنٹ پہ حملے کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی بل جلا دو؟ کیا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نہ دو؟ ہم تو یہ سب نہیں کہہ رہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم ایسی کیا چیز کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کو پریشانی ہے؟ چلیں آنے والے دن یہ واضح کر پائیں گے کہ حکومت یہ جو چھوٹ دے رہی ہے یہ بظاہر چھوٹ دے رہی ہے یا پھر اندرونی طور پر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ متشدد جلسے ہو سکتے ہیں، تو دوسری جانب اپوزیشن اپنے جلسوں سے یہ ثابت کرے کہ یہ پرامن جلسے سے عوامی حمایت انہیں حاصل ہے۔ بہت شکریہ سحر کامران صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، دیگر خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، کیا میاں محمد نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے وہ علاج کے بعد ہوگی؟
تو اگر علاج کے بعد ہوگی تو پھر کیا تحریک کو مریم نواز لیڈ کریں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ استعفے جنوری میں دے گی یا اس سے پہلے استعفے تمام اراکین سے لے لیے جائیں گے؟ اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کا دھرنا بھی فائنل کر چکی ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ دانیال چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے بات کریں گے تحریک کے حوالے سے۔ تحریک کو لیڈ کیا مریم نواز صاحبہ کی ہی طرف سے کیا جائے گا، یا پھر جیسا کہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا تھا تحریک چلے گی تو میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے؟ تو کیا میاں صاحب کے واپسی کے آنے کے امکانات ہیں؟ جی، پہلی بات میاں صاحب کے اگر آنے کی بات کریں تو میاں صاحب یہاں اپنے نوٹ میں بڑا کلیئر ہمیں بتا کے گئے تھے کہ جب ان کے میڈیکل ان کے ڈاکٹرز ان کو الاؤ کریں گے ٹریول کرنے کے لیے، ان کا پروسیجر ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے۔ وہ پاکستان پہلے بھی آئے اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنے اپنی بیٹی کے ساتھ، جب ان کو پتا تھا کہ ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا، وہ تب بھی آئے اور آگے بھی آئیں گے۔ سن آف دا سوئل اینڈ دیر از نو ادر کنٹری دین پاکستان ویئر ہی وانٹ ٹو اسٹے۔ تو انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں گے، آپ جو ان کے یہ علاج معالجے کا یہ ٹریٹمنٹ پوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ یو ول سی ہم ان پاکستان۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کہ اس کو لیڈ کون کرے گا، دیکھیں اس کو لیڈ جو میاں محمد نواز شریف فور فرنٹ سے کر رہے ہیں اور وہ اس کو ڈے 1 سے لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب آگے آنے والے دنوں میں بھی پارٹی کے قائدین کے ساتھ، پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس کو آگے مریم نواز صاحبہ، شہباز صاحب اور پاکستان پارٹی کے اور لیڈرز اس تحریک کو لیڈ کریں گے۔ اور یہ جو تحریک ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، یہ پاکستان کی عوام کی تحریک ہے جو مہنگائی، غربت، ان کی جھوٹے وعدوں کے خلاف ہے، جو ان کی جھوٹے مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر آنے والے دن یہ تحریک بڑی ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ جب اپنا پہلا پی ٹی ایم اپنا جلسہ کرے گی تو اس سے مومنٹم اور بڑھے گا، اور اپنے جتنے بھی جہاں تک ریزگنیشن یا اس کی بات ہے تو when we'll cross the bridge when we get there، جب وہاں تک بات پہنچے گی تو انشاءاللہ ہر وہ اقدام کیا جائے گا جس سے جمہوریت اسٹرینتھن ہو اور جس سے یہ تحریک اوپر جائے۔ آپ نے کہا جمہوریت مضبوط ہو، تو کیا مضبوط جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے اندر کا راستہ زیادہ بہتر نہیں؟ کیونکہ جب اسلام آباد میں دھرنا تھا تو آپ لوگ سب کہتے تھے، آپ کی پارٹی کہتی تھی، آپ کے اتحادی کہتے تھے کہ دھرنوں سے حکومت کو کسی صورت نہیں گرنے دیں گے، ہم پارلیمنٹ کے اندر آ کے بات کریں۔ تو آج یہ موقف اچانک تبدیل کیوں ہو گیا؟ دیکھیں آج بھی وہی موقف ہے، ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو غیر آئینی ہے اور جو آئین کے باہر ہے۔ ہمارا جو پارلیمنٹ میں جو ہماری تحریک ہے، پارلیمنٹ میں جو ہمارا سٹانس ہے وہ اسی طرح رہے گا، لیکن پاکستان کی جو آئین ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے ڈیمونسٹریشنز کی، اور وہ جلاؤ گھیراؤ کی بات نہیں کرے گا، وہ ملک کو آگ لگانے کی بات نہیں کرے گا، وہ پی ٹی وی پہ حملہ کرنے کی بات نہیں کرے گا، شاہد اکان عباسی صاحب نے جو تقریر کی ہے لاہور میں، کریں گے ہم انشاءاللہ، دانیال بھائی اپنے آئین اور اس کے اندر رہ کے دائرے کے اندر۔ بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کی، لیکن جو شاہد اکان عباسی جو وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کے پارٹی کے بڑے اہم ترین ہیں، انہوں نے جو لاہور میں تقریر کی ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلا پتھر آپ ماریں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، پہلا پتھر ہم ماریں گے کیا مطلب؟ شاہد اکان عباسی نے لاہور میں جو تقریر کی عباسی صاحب نے، اس پہ انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ پہلا پتھر آپ ماریں گے۔ جی، کیونکہ یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، اس کو جو دھکا دے گا وہ گرے گی، اور جب تک عوام نہیں کرے گی، دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ آج عوام کے مہنگائی کے خلاف کہاں آواز اٹھائیں، مہنگائی کے خلاف لوگ کیا کریں کہ ان کو آپ نے ہر چیز، میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہوا ہے اور وہ کاغذ ہے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اور وہ کہتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز آر یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ، انسٹیٹیوشنز آر یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ آرم ٹویسٹنگ۔ جہاں ادارے یہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہوں، جہاں آرم ٹویسٹنگ یہ کر رہے ہوں، جہاں مہنگائی کا وعدہ انہوں نے ختم کرنے کا وعدہ کیا ہو، وہاں مہنگائی ڈبل ٹرپل چل جائے، جہاں ڈالر کی پرائس کو ریٹین کرنے کی بات کرتے تو وہاں آج دگنی کر دی انہوں نے، جہاں آٹا چینی کا بھاؤ آپ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، جہاں ٹماٹر 60 روپے کے ملتے تھے آج 120 روپے پہ آ گئے ہیں۔ دیکھیں اور وہاں عوام نہیں نکلے گی تو کیا کرے گی؟ ان کو اتنی اچھی اپوزیشن نہیں مل سکتی تھی جس نے 2 سال ان کو کھلا ٹائم دیا، انہوں نے ہر سیکٹر میں جھوٹ بولا، ہر سیکٹر میں تباہی کی۔ آپ کی ہی یہ بات، اتنی اچھی اپوزیشن نہیں مل سکتی تھی، اپوزیشن نے اتنا وقت دیا کیوں؟
دیکھیں اپوزیشن نے اس لیے ان کو وقت دیا کہ ہمیں امید تھی شاید یہ کچھ بہتری کر دیں, شاید یہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے شاید وہ پوری کر لیں, شاید جو انہوں نے کہا تھا ہم لوگوں کو 20 لاکھ گھر دیں گے شاید وہ پورا کر لیں. اور آج بھی ہم ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ آپ پورا کر دیں ہمارے پہلے پی ڈی ایم کے جلسے سے تو ہم آپ کو پھر موقع دینے کے لیے تیار ہیں. آپ انسٹیٹیوشنز کو اپنے کام کرنے دیں, دانیال صاحب آپ کو موقع دیں. دانیال صاحب کیا جس طرح اپوزیشن متحدہ اپوزیشن بالکل خاموش تھی, جھوٹ بول رہے ہیں. دانیال صاحب آپ نے کہا متحدہ اپوزیشن جو بھی ہے یہ انہوں نے 2 سال ٹائم دیا کہ اپنے وعدے پورے کر لیں, تو کیا ان 2 سالوں میں جو مریم صاحبہ کا 1 سال خاموشی تھی اور میاں نواز شریف صاحب کی 1 سال خاموشی تھی یہ بھی اسی وجہ سے تھی؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی اور مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کبھی بھی خاموشی نہیں رہی. ہر بندے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, پارٹی میں ان کے انٹرنل افیئرز میں وہ کل بھی ایکٹیو تھے, آج بھی اور آگے بھی آئیں گے. جہاں پارٹی میں ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ فلی ایکٹیو ہے. ہاں اگر میڈیا میں اپنے بیانات دینے سے وہ رک گئے ہیں اور دوسرے پلیئرز ان کی جگہ بیانات دے رہے ہیں تو اس سے ان کی خاموشی بالکل نہیں ہے. وہ کل بھی ایکٹیو تھے, آج بھی, اور انشاءاللہ فور فرنٹ سے پہلے بھی لیڈ کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی لیڈ کر رہے ہیں فور فرنٹ سے. یعنی آپ کی طرف سے حکومت کو اب بھی الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ تحریک کے دوران اگر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیا جائے, مہنگائی میں کمی واقع ہو جائے اور دیگر جو مطالبات ہیں پی ڈی ایم کے وہ پورے ہو جائیں تو پھر یہ تحریک کا خاتمہ ہو سکتا ہے, پھر مہلت دی جا سکتی ہے حکومت کو. بالکل, دیکھیں ہم حکومت کو مہلت ایک شرط میں دی جائے گی, اگر یہ اپنا جو مینڈیٹ ہے چوری کا مینڈیٹ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ چوری کا مینڈیٹ ہے اور استعفے دیں, آئیں دوبارہ الیکشنز پہ آئیں. یہ تو پھر یہی ہے نا, مہلت تو نہ ہوئی, یہ تو مہلت نہ ہوئی, یہی تو مہلت ہے ان کو. دیکھیں آپ آج عوام سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے, انہوں نے لوگوں اس سلیکٹڈ حکومت نے آپ کو کون سے جگہ اپنے آپ کو فیل جو صاحب پھر جس طرح مسلم لیگ نون کو 5 سال پورے ملے, پیپلز پارٹی کو 5 سال ملے, ان کو بھی 5 سال پورے کرنے کے بعد عوام کی عدالت میں جانے دیں. دیکھیں آج پاکستان اس ریجن کی ورسٹ گروئنگ اکانومی ہے, آج آپ کی ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. تو پھر آج ہی استعفے دے کے ختم کروائیں. کھڑے ہو گئے ہیں آپ, آج وہاں کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں آپ سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مالی خسارے کی بات کرتے تھے, وہ ڈبل مالی خسارے ہو گئے. سر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے, آپ کے بقول جب سب کچھ تباہ ہو گیا ہے دانیال بھائی, تو پھر آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ استعفے دے ختم ہو, پھر کیوں ان کو 2 یا 3 ماہ اور دے رہے ہیں؟ ہم جو پروسیس کریں گے اس میں ایک چیز ہماری بڑی لازم ہے, اور وہ ہے کہ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو, ڈیموکریسی مضبوط ہو, اور انشاءاللہ ہم اپنے سارے کارڈز آنے والے ٹائم پہ رائٹ ٹائم. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں, آخری سوال کا جواب دے دیں. آپ نے مہنگائی کی بات کی, آپ نے معاشیت کی بات کی, آپ نے غریب عوام کی بات کی. خواجہ آصف صاحب آپ کے لیڈر ہیں, آپ کی جماعت کے اہم رہنما ہیں. جی بالکل ہیں رہنما. خواجہ آصف صاحب نے لاہور کے میٹنگ میں کہا جی ہم کسی صورت میں بھی سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کسی جگہ نہیں یہ کہا کہ جناب یہ مہنگائی ہے, اس نے کہا ہم استعفے دے گے, تحریک چلائیں گے, سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے. تو یہ عوام کو بتا دیں آپ سینٹ کے الیکشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, یا جو آپ کا موقف ہے اس کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ موقف درست ہے تو پھر خواجہ آصف صاحب کا وہ موقف کیوں نہیں؟ دیکھیے خواجہ آصف صاحب کا موقف میں نے سنا نہیں, اور جہاں تک بات ہے دیکھیں پالیسی کی, تو پارٹی کی پالیسی بڑی کلیئر ہے, اور وہ کلیئر پالیسی یہ ہے کہ ان پپٹس کو, ان نااہل لوگوں کو, ان ناکام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اس چوراہے پہ آ کے کھڑا کر دیا, ان کو پاکستان کو ان سے بچانا ہے. یعنی آپ کی نظر میں یہ حکومت کٹ پتلی ہے, نااہل ہے, اور اس نے ابھی تک ڈیلیور نہیں کیا. ابھی بھی ان کو آپ وقت دے رہے ہیں, تھوڑی مہلت دے رہے ہیں اپنی تحریک کے دوران, لیکن وہ مہلت یہ ہے کہ یہ اقرار کر لیں کہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, اس کے علاوہ انہیں کوئی اور مہلت نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دلاس 4 سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.